अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। फिर से सियासी तज्ज़िये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि शायद अब मैं सिर्फ सियासी तज्ज़िये करूँगी और शो बिज़नेस की न्यूज़ नहीं दूंगी या दूसरी रिसर्च नहीं दूंगी या फिर मैं इंटरव्यूज़ और होम टूर्स नहीं करवाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सारे फ्लेवर्स नज़र आएंगे मेरे चैनल पर। लेकिन क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत गर्मा गर्मी है, तो इसलिए जो है ना, सियासत की गर्मा गर्मी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आज मैं कंडेम करना चाहूँगी तकरीबन 150 अफराद जो हैं, तकरीबन वज़रा हैं, जिसमें शेख रशीद साहब का भी नाम शामिल है, जिसमें शहबाज गिल का भी नाम शामिल है, और सबसे बढ़कर ये कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम भी शामिल है। और उनके खिलाफ जो है वो कहा यह जा रहा था कि तौहीन रिसालत का, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि इस चीज़ को इस तरह से कंडेम किया जा रहा था कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने हमेशा वहाँ पर, जब वो उस पाक सरजमीन पर जाते हैं तो वो कभी जूता भी पहन कर नहीं जाते। तो ये बातें सब अपनी जगह हैं। राना सनाउल्लाह का बयान भी सामने आया रद्द अमल के तौर पे, और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मुकदमा ज़रूर दर्ज किया है, लेकिन हमने उसमें तौहीन रिसालत की जो शिकें हैं वो नहीं डाली, लेकिन कानून तोड़ने की जितनी भी शिकें हैं वो सारी डाली हैं। और उन्होंने इंदिया भी दिया है कि हो सकता है कि ईद पर या फिर ईद के फ़ौरन बाद इमरान खान को और शेख रशीद को जो है वो सलाखों के पीछे भेज दें, यानी कि जेल की हवा खानी पड़े, ये उनका कहना है। लेकिन आज जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा कंडेम करना चाहूँगी वो है जनाब, मैंने पीटीआई की एक बात की हमेशा मुखालफत किया है, हमेशा उसे अपोज़ किया है, और वो ये है कि जो उनके वज़रा हैं वो जो एक ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कि मतलब एक बदतमीज़ाना ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मैंने हमेशा उसे कंडेम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नून लीग के जो अफराद हुआ करते थे, आपने माजी में देखा होगा कि जब इमरान खान साहब अपनी तकारीर के अंदर बहुत बुरे बुरे अल्फाज भी बोल जाते थे तो वो तकरीबन तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ते थे, वो फिर भी इमरान खान साहब करके बात किया करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन हालिया सालों में अब फैसला ये कर लिया गया है बाकी जमातों की तरफ से कि जिस तरह की ज़बान सामने से आएगी हम भी उसी तरह का जवाब देंगे। और उसी सिलसिले की कड़ी में हनीफ अब्बासी, जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, उन्होंने बड़े ही अजीब किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है जी, उनकी शिकों के ऊपर मैं बात नहीं करती, उनकी बातों के ऊपर मैं बात नहीं करती, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी वो थी उनकी लैंग्वेज। हालांकि हनीफ अब्बासी सबको मैं जानती हूँ, इस तरह से जानती हूँ कि वो हमारे शो में आया करते थे, जियो न्यूज़ का हमारा जो प्रोग्राम था खबरनाक, और उनके साथ मेरी तस्वीर भी हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके, बड़े कूल से और काइंड हार्टेड से इंसान वो लगते थे। लेकिन अब की बार उनका जो बिल्कुल बात करने का स्टाइल है वो चेंज हो गया, वो इस तरह से कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा कि अब पीटीआई के लोग भी जहाँ जाया करेंगे हम उनको गंदे अंडे भी मारा करेंगे। लोगों से उन्होंने अपील की कि वो ना सिर्फ गंदे अंडे बल्कि उनको जूते भी मारे, और ये भी कहा कि जनाब जो शेख रशीद की विग खींच के लाएगा उसको 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अगर आपको ये लगता है कि पीटीआई के लोग इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि कोई रिश्ते नहीं देगा, आप लोग महफिलों में नहीं जा सकेंगे, लोग आपको जूते मारेंगे, लोटे लेकर आ गए, या जो कुछ भी किया, तो उसी तरह की ज़बान अगर आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनमें और आप में तो फिर कोई फ़र्क ना रहा। ज़रा देखिए कि हनीफ अब्बासी क्या कह रहे थे। जूते भी पड़ेंगे तुम्हारे, और मैंने ऐलान किया है कि जो तुम्हारी विग उतार के लाएगा उसको 50,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा ईद के मौके के ऊपर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब तुम्हारा जो, अब इस शख्स के साथ और इसके हवारियों के साथ जो हम हशर करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये गली मोहल्लों में निकलने के काबिल नहीं होंगे। और याद रखना, आज तमाम उलमा कराम, जी, तो जनाब मैं इसको सख्ती से, मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं असल खबर की तरफ। असल खबर ये है कि पूरे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक बात हवा बनी हुई है, जिसकी असल कहानी, अंदर की कहानी, बीच की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो साथी हैं, जो उनके करीबी रुफ़क़ा थे, जो उनके वज़रा थे, उनके जो पुराने दोस्त थे, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की, जिसे कहते हैं, बुनियाद रखने में उनकी मदद की, जो अर्ली डेज़ के उनके दोस्त थे, जब उनके स्कैंडल्स बने, जब उनके नाम सामने आए, तो कभी भी इमरान खान ने उनको डिफेंड नहीं किया। मतलब डिफेंड से मुराद ये है कि कभी भी ऑन स्क्रीन आकर उनके हक में कोई बयान नहीं दिया। हत्ता कि आप ये देखें कि रेहाम खान ने इमरान खान के बारे में जो किताब लिखी, अल्लाह माफ़ करे, उस किताब को पढ़ने के बाद, वो इतनी गंदी किताब है, उसमें इतने गंदे एलिगेशंस हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप समझ लें आपने कुछ नहीं देखा। जैसे कहते हैं ना, जिन्हें लोड नहीं देखा और जमिया ही नहीं, तो जिन्हें वो किताब नहीं ना पढ़ी और जमिया ही नहीं। अगर आप लोग मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थंबनेल भी नज़र आ रहा है, आप लोग जाइए
جا کر ویڈیو سرچ کیجئے کہ ریحام خان بک سٹوری ریویو بائی زنیرہ ماہم، آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. اس میں نے پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ ریحام خان نے کون کون سے الزامات لگائے ہیں. لیکن اب جناب عالی یہاں پر میں آپ کو ایک بات مینشن کرتی چلوں کہ اب تنقید یہ ہو رہی ہے عمران خان صاحب پہ، کیونکہ فرح گجر عرف فرح گوگی جن کے اوپر کرپشن کے میگا سکینڈل جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. فرح خان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا دفتر بھی سیل کر دیا گیا. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخر عمران خان کو ایسا کیا ہوا، ان کو اتنی تکلیف کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ فرح خان تو ان کی جو وائف ہیں یعنی کہ بشرا بی بی ان کی آگے سے دوست ہیں. تو عمران خان کو آخر ایسا کیا ہوا، آخر ایسی کون سی مجبوری آن پڑی تھی کہ وہ آئے آن سکرین اور انہوں نے آ کر نہ صرف پریس کانفرنس کی بلکہ فرح گجر کے بارے میں بات بھی کی. اور دوسرا یہ کہ ماضی میں عمران خان یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ باہر کے ملکوں میں رکھتے ہیں اور پھر وہ باہر بھاگ جاتے ہیں، اسی لیے وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہوتے اور وہ آ کر عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے. تو پھر ایسی صورتحال میں فرح گجر جو کہ بھاگ چکی ہیں، عمران خان کو تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی ایٹ لیسٹ کہ ان کو آ کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ فرح گجر جو ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو وہ کہتے کہ بھئی وہ تو بے گناہ ہیں، بے شک آپ انہیں پاکستان بلا لیں، بے شک وہ پاکستان آ کر اپنی پیشیاں بھگتے، لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گی کہ ان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کیوں اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، یہ سوال تھا. اور خاص طور پہ یہ کہ جب ان کی اپنی بہن کے اوپر، علیمہ باجی کے اوپر سلائی مشینوں کے الزامات لگے، منی لانڈرنگ کے الزامات لگے، تب بھی انہوں نے اپنی بہن کو بھی نہیں آ کے ڈیفینڈ کیا. پھر آخر فرح گجر میں ایسی کیا بات ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑی. جیسے ہی میں نے یہ بات سوچی تو آج میرے ایک کامنٹ سیکشن میں ایک ویور نے مجھے لکھا تھا کہ آپ کے پاس شاید کوئی جنی ہے. جنی ایک جن کو کہتے ہیں کہ جو آ کر آپ کو خبریں دیتا ہے. تو بس میں نے اپنے جنی کو دوڑایا اور میں نے جنی سے کہا کہ جناب آؤ اور مجھے آ کر بتاؤ کہ اصل کہانی کیا ہے. تو جنی نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے ہیں، جو کہ اب آپ کے اڑنے والے ہیں. تو چلیے جناب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں. 3 سکینڈلز کے ساتھ براہ راست تعلق ہے فرح گجر، عمران خان اور ملک ریاض کا. ملک ریاض کے بارے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ باتوں کو دہراتی ہیں. دہرانا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ جو ابھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے پریویس بلاگ نہ دیکھا ہو تو ان کو اس کہانی کا پتہ نہ ہو. تو میں چھوٹا سا شارٹ کر کے یہ بتا دوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ عمران خان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جا کے ان کو ثبوت دیے تھے کہ کس طرح سے ملک ریاض نے بشرا بی بی کو 5 کروڑ روپے کا ہار دیا تھا جو کہ ہیروں کا بنا ہوا تھا. اور عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ بشرا بی بی سے کہیے کہ وہ ہار ان کو واپس کریں اور رشوت نہ لیں. عمران خان نے بالکل ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو بشرا بی بی کو ڈیفینڈ بھی کیا تھا. عاصم منیر کے سامنے نہیں کیا تھا، بعد میں کیا تھا. اور جنرل عاصم منیر کو انہوں نے ان کی سیٹ سے ہی ہٹا دیا تھا، ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا اور وہاں سے وہ سلسلہ جو ہے چل نکلا تھا. تو جناب اب میں آپ کو بہت ہی خطرناک قسم کا سکینڈل بتانے جا رہی ہوں جسے غور سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کیونکہ بڑی ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ملک ریاض کا تعلق آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک لینڈ مافیا سے ہے. تو جناب عالی سن 2018 میں ان کو ایک بہت بھاری بھرکم جرمانہ جو ہے سپریم کورٹ نے ان پر عائد کیا تھا جس کی لاگت تھی پورے 460 ارب روپے. ذرا سوچئے کہ آپ کا دماغ ہل جائے گا کہ صرف ایک بندہ یعنی کہ ملک ریاض کے اوپر 460 ارب روپے کا جرمانہ جو ہے وہ کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے ان کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے سن 2026 تک یہ تمام پیسہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ اقساط میں ڈیوائیڈ کر کے جو ہے حکومت پاکستان کو واپس کرنا تھا. لیکن وہاں پر ہوا کیا؟ اب ان کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 2026 تھی اور اس کے اوپر جو ہے عمران خان سے ملک ریاض نے وہ 5 کروڑ روپے کے ہیروں کا ہار بھیج کر مدد مانگی تھی کہ میری ہیلپ کرو. اب عمران خان نے ان کی ہیلپ کیا کی؟ عمران خان نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا ملک ریاض کے حق میں اور یہ کہا کہ آپ جو سن 2026 کا ٹائم دے رہے ہیں اس کے بجائے اور زیادہ ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیں. اور دوسرا یہ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ساتھ میں پیسے جمع کرائیں گے، ایک ساتھ میں پیسے یعنی کہ لیز میں پیسے جمع کرانے کے بجائے ان کو کئی سال کا ٹائم دے دیا جائے اور اس کے بعد ملک ریاض آپ کو وہ پیسہ جو ہے وہ یکمشت واپس کریں گے تاکہ اتنے عرصے کے لیے ان کو ریلیف مل جائے، ان کو وہ انسٹالمنٹس نہ دینی پڑیں. مطلب اس کا یہ تھا کہ ملک ریاض دوبارہ کرپشن میں انوالو ہو جائیں اور پھر دوسروں کا ہی پیسہ لے کر آپ لوگوں کو یکمشت جمع کرا دیں اور اتنے سال کے لیے ان کو وہ لیز بھی جمع نہ کروانی پڑے. سب سے پہلا سکینڈل تو یہ تھا کہ آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ باقی جماعتیں تو کرپٹ ہیں اور خود ملک ریاض کا یہ کہنا ہے کہ جناب دوسری جماعتوں کو تو بہت زیادہ رشوت دینی پڑتی تھی اور عمران خان کو کم رشوت دے کر ہی میں اپنے سارے کام نکلوا دیتا ہوں. یہ خود ان کے الفاظ ہیں مبینہ طور پہ. تو اب ایسی صورتحال میں ہمارا سوال یہ ہے پاکستانی عوام کا کہ باقی سب جماعتیں تو کرپٹ ہیں، وہ سب تو کرپشن کرتی رہی ہیں
انہوں نے تو ملی بھگت کر لینی تھی ملک ریاض کے ساتھ، لیکن ملک ریاض کو انٹرٹین کیوں کیا عمران خان نے؟ کیونکہ وہ تو ریاست مدینہ بنا رہے تھے. انہوں نے کیوں نہیں ملک ریاض کو یہ کہا کہ میں آپ کا اس غلط کام میں، اس کبھی عمل میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن عمران خان نے ان کا ساتھ دیا. اب دوسرا سکینڈل سن کے آپ کو اور بھی بہت بڑی حیرانی ہونے والی ہے. ذرا سنیے، میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ جو رپورٹ میں نے لکھی ہے اس کے اوپر ایک بھی لفظ جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو. دوسرا فائدہ ملک ریاض کو یہ دیا گیا کہ برطانیہ میں وہ منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. کون؟ ملک ریاض. اور اس کے بعد ان کو وہاں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے جو جرمانہ کیا تھا وہ ایک بھاری بھرکم جرمانہ تھا. لیکن ملک ریاض نے کیا کیا؟ ملک ریاض نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ باروباری باری جسے کہتے ہیں، یعنی عدالت سے باہر ہی ان کے ساتھ ایک ڈیل بنا لی. اور ڈیل یہ تھی کہ اس کے اکارڈنگلی ملک ریاض کا ایک گھر تھا وہاں پر برطانیہ میں جس کی قیمت 39 ارب روپے تھی. اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستانی خزانے میں ٹوٹل جو ہے وہ 11 ارب کے قریب ہیں، اور ان کے صرف ایک گھر کی قیمت جو ہے وہ 39 ارب روپے بنتی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو 39 ارب روپے کی رقم تھی، وہ رقم جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے جمع کروانی تھی حکومت پاکستان کے خزانے میں. لیکن ہوا کیا؟ وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع ہونے کے بجائے سپریم کورٹ کے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی، جس کے بارے میں اس وقت کی موجودہ حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی ذمہ دار. اس سے بھی زیادہ حیرانی آپ کو اس بات کو سننے کے بعد ہوگی، آپ کے کانوں میں سے دھوئیں نکلیں گے، اور وہ یہ کہ وہ پیسے جو کہ ملک ریاض نے ایک نجی اکاؤنٹ میں جمع کروائے تھے، بعد میں انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ وہ جو 460 ارب روپے کا ان کو سپریم کورٹ نے سن 2018 میں جرمانہ کیا تھا، جس کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس میں شامل تھے. یعنی کہ یہ رقم جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی ہے، اور مزید انہوں نے تفصیل دینے سے انکار بھی کر دیا تھا. اس کے بعد اس کے جو براہ راست ذمہ دار تھے وہ تھے شہزاد اکبر. اب جب شہزاد اکبر سے یہ پوچھا گیا کہ یہ اتنا بڑا گھپلا، اتنا بڑا اسکیم کیسے ہوا، تو یہ ذرا سنیے کہ اس وقت کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے تصدیق کی تھی، خود تصدیق کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ رقم جو ہے سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں ڈالی گئی، اور مزید کوئی بھی تفصیل دینے سے انہوں نے معذرت کر لی تھی. اور نہ صرف معذرت کی تھی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ برطانوی ادارے کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے، اگر وہ اس ڈیل کے بارے میں بتا دیں گے تو پھر وہ جو ہے کام خراب ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو سب سے بڑا اسکینڈل یہ بتاؤں کہ ملک ریاض کی جانب سے یونیورسٹی کے لیے، جس کا نام القادر یونیورسٹی تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ روحانیت کی ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ روحانیت کے اوپر جو ہے نا ریسرچ ہوا کرے گی. اس کے اندر انہوں نے 4-5 پارٹنرز رکھے تھے. ان پارٹنرز کے نام ذرا سن لیں. بشرا بی بی تھیں جو کہ ایکس خاتون اول ہیں، دوسرے نمبر پہ عمران خان صاحب تھے، زلفی بخاری تھے، بابر اوان تھے، اور اس کے علاوہ یہ فرا گوگی جو کہ فرا گجر جن کے بارے میں عمران خان پریس کانفرنس میں آ کر کہہ رہے تھے. اس کے بعد ڈاکٹر عارف بٹ بھی تھے جو کہ ایک پروفیسر ہیں لمپس یونیورسٹی لاہور میں. بعد میں کیا ہوا کہ جناب جو ملک ریاض ہیں انہوں نے رشوت کے طور پہ تقریباً جو ہے کتنی زمین ان کو دی تھی؟ ان کو تقریباً 469 کنال زمین جو ہے وہ ان کو الاٹ کی تھی، ساتھ میں ان کو 1 ارب روپیہ بھی دیا تھا. اس کے باوجود وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، وہ صرف ایک ارلی پروسیس میں ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ زلفی بخاری اور بابر اوان کو بعد میں اپنی اس پارٹنرشپ سے نکال دیا تھا، ان کو وہاں سے فارغ کر دیا تھا. اور پھر پیچھے کتنے پارٹنرز بچے تھے؟ خود عمران خان، بشرا بی بی، دوسرے نمبر پہ فرا بی بی، فرا گجر، اور تیسرے نمبر پہ جو ڈاکٹر عارف بٹ ہیں. بس اب یہ 3 لوگ رہ گئے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ فرا گجر اگر پاکستان آ گئی اور وہ پکڑی گئی اور اس کے یہ تمام جو بیانات ہیں اگر وہ سامنے آ گئے تو اس میں کون پھنسے گا؟ اس میں پھنسیں گی ایکس خاتون اول بشرا بی بی اور عمران خان، کیونکہ وہ ہیروں کے ہار، وہ کئی ایکڑز، وہ کئی کنال اور کئی ارب روپے کا جو سکینڈل ہے وہ سامنے آ جائے گا، جس کی وجہ سے عمران خان اس حد تک مجبور ہوئے کہ ان کو آ کر منظر عام پر نہ صرف فرا گجر کو ڈیفینڈ کرنا پڑا، بلکہ لوگ اس بات پہ حیران تھے کہ ہمارے ملک کا وہ ایکس پرائم منسٹر جس کو ہم ایک لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں، وہ لیڈر جس نے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا پہ بات کی، وہ لیڈر جس نے پوری دنیا میں اپنا اتنا بڑا مقام بنایا، وہ ایک اتنی چھوٹی سی ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ براہ راست ان کی نہیں بلکہ آگے سے ان کی بیوی کی دوست ہیں. آخر وہ ان کو کیوں ڈیفینڈ کرے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے اتنے بڑے بڑے سکیمز کیے گئے ہیں ملک ریاض کے ساتھ مل کر. لیکن اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ باقی سب تو کرپٹ ہیں، باقی سب تو برے ہیں، کیونکہ ہمیں جب کنونس کیا جاتا تھا، ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ
جو ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. ہم پوچھتے تھے کیوں, تو وہ کہتے تھے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. ان کے ساتھی کرپٹ ہو سکتے ہیں, ان کے وزراء کرپٹ ہو سکتے ہیں, لیکن عمران خان کرپٹ نہیں ہے. لیکن عجب کرپشن کی یہ غضب کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, یہ پراپر ایویڈنسز کے ساتھ ہے, یہ ریسرچ ہے, آپ اخبارات میں بھی دیکھ سکتے ہیں, چھپ چکی ہے. یعنی کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کو مزید ثبوت چاہیے تو وہ یہ ہے کہ یہ ایسے ثبوت ہیں جن کو ڈینائی نہیں کر سکتے عمران خان صاحب. اور ایک اور مزے کی بات میں یہاں پر اینڈنگ نوٹ پہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان نے ہمیشہ باقی پارٹیز کو کہا ہے وہ چور ہیں, وہ لٹیرے ہیں, وہ غدار ہیں. ان کے اوپر مقدمات بھی درج کیے, لیکن اپنے ہی دور حکومت یعنی 4 سالہ دور حکومت میں وہ ان کو ثابت نہیں کر پائے, ورنہ ان کو جیلوں میں ڈالا تھا, ثابت بھی کر دیتے. لیکن یہ جو الزامات عمران خان صاحب پہ لگ رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ عنقریب وہ ثابت بھی ہو جائیں گے, کیونکہ عمران خان ان میں سے کئی باتوں کو مان بھی چکے ہیں. مثلاً توشہ خانہ والا الزام وہ خود اپنے منہ سے کنفیس کر چکے ہیں. فرا گجر کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کنفیشن کیا ہے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب ثبوت ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو اس کو ڈینائی ہی نہیں کر پائیں گے. یعنی کہ اب ان کو آنے والے دنوں میں بہت سخت سزائیں ہونے والی ہیں, اور اسی وجہ سے وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے سیاسی شہید بن سکیں, یہ کہہ کر کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا, اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ مل کر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ لوگوں کا اب کیا خیال ہے, آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.